बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत से जुड़ी अहम खबरें जो हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में उठाएंगे वो आपके सामने पहले तो रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का कहना था कि हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के सामने हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी और उन्होंने कहा कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, कोई सियासी इंतकाम भी नहीं होगा। लेकिन ये कहना कि हुकूमत के जाने के खदशे के बायस एनआरओ दे देंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आपके इल्म है कि पिछले दिनों ऐसे मामलात आए। जहांगीर तरीन साहब के साथ जो एमएनएज और एमपीएस थे, उसके बाद फिर मुलाकात भी हुई, बहुत से मामलात जो है वो हल हो गए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दो टोक और वाज़ेह पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई का मंशूर है उसके मुताबिक एहतसाब होगा, बिला तफरीक होगा और बेलाक किस्म का होगा, लेकिन नाइंसाफी नहीं होगी। इस मौजू पे जरूर हम गुफ्तगू करेंगे। कोर कमेटी में दीगर मौजूआत भी उठे, जिसमें आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात, फ़लस्तीन से मुतल्लिक पाकिस्तान ने जो एक स्टैंस इख्तियार किया और इसके साथ साथ जो मुस्बत मुआशी इशारे आए हैं उस पर भी मुआशी टीम को मुबारकबाद दी गई। दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम पॉलिटिकल एक्टिविटी इस वक्त हो रही है और वो है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं को इशाइये पे मदऊ किया गया और मीडिया इतलात के मुताबिक इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी के वफूद भी शामिल हैं। अगरचे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने शिरकत नहीं की, लेकिन वफूद की सतह पर जो है वो रहनुमाओं ने शिरकत की। और खबरें जो आ रही है मीडिया के थ्रू, ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब पीडीएम को दोबारा से फाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके में कि एएनपी ने बाज़ाब्ता तौर पर अलहदगी इख्तियार की पीडीएम से और पीपल्स पार्टी ने रेजिग्नेशन के इशूज़ पर और लॉन्ग मार्च के मुलतवी होने के हवाले से जो आपसी इख्तलाफात थे, तो उन्होंने एक तरह से डिफेक्टो वो इससे अलहदा हुए हुए थे। अब वो कितने कामयाब होते हैं शहबाज शरीफ साहब इसको फॉल करने में, उस पर भी बात करेंगे। और एक और अहम खबर जो आज आई पॉलिटिकल होराइजन पे, चौधरी निसार अली खान फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ने जो कि इलेक्ट हुए थे अब 2018 जुलाई 2018 के इलेक्शन में मेंबर पंजाब असम्बली, लगभग 3 साल बाद वो आज गए थे पंजाब असम्बली अपनी मेंबरशिप का हल्फ उठाने के लिए, लेकिन उनको वो नहीं उठा सके। एक तो स्पीकर गवर्नर पंजाब साहब की अदम मौजूदगी में कायम मुकाम गवर्नर हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, और दूसरा जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की जानिब से वजाहत आई है कि इनके खिलाफ केसेज हैं, पिटीशंस हैं। तो अब मामला जो है वो आइंदा दिनों में देखना होगा कि चौधरी निसार अली खान साहब जिन्होंने कहा कि वो किसी पॉलिटिकल गेम का हिस्सा नहीं है, जब मीडिया ने उनसे मुतअद्दिद सवालात किए उनका वो किसी पॉलिटिकल गेम का हिस्सा नहीं है, वो मेंबरशिप का हल्फ लेने। आपके इल्म में है फवाद चौधरी साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पब्लिकली पोजीशन ली है कि हुकूमत इस बात में भी सोच रही है कि जो मेंबरान चाहे वो सेनेट है, कौमी सूबाई असम्बली, अगर एक मुतय्यन मुद्दत में हल्फ नहीं उठाते तो उनकी मेंबरशिप मनसूख कर दी जाए। वैसे बड़ी रीजनेबल और लॉजिकल बात है, क्योंकि आप जब मुंतखब होते हैं तो आप एक हल्के की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और जब सेनेटर बनते हैं तो आप एक सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो पहले हिस्से में जरा इन नुकात पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में शरीक गुफ्तगू है इब्राहिम खान साहब। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली है, मुल्तान से मुंतखब होकर हैं, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इब्राहिम साहब। साबिर शाकिर साहब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, अपना शो करते हैं, एयर वाइज से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। इब्राहिम साहब, आपकी इजाजत से जरा बड़े बाखबर साहबी हैं साबिर शाकिर साहब, इनसे जरा खबरें लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई, क्या हाल है, ठीक है? साबिर शाकिर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? दोबारा हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं, हमारी आवाज उन तक नहीं गई। इब्राहिम साहब, मैं आपसे सवाल का आगाज करूंगा। सर बताइएगा, जाहिर बात है एक तरफ तो पीडीएम में तो हम आएंगे कि वो आपके लिए इस वक्त चैलेंज है, ये चैलेंज खत्म हो गया है, लेकिन पीडीए के अंदर से एक चैलेंज बन रहा था और हमने देखा उसमें बहुत से शोज भी हुए, फिर उनके बयानात भी आए, उस एक ग्रुप के उन्होंने अपने बयानात दिए, फिर मुलाकात हुई वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की, फिर ओवर द वीकेंड फवाद चौधरी साहब नुमान लंगियार साहब से मिले और उन्होंने कहा कि कुछ उनकी बातें भी इंपॉर्टेंट है, कुछ उनको मीडिया पे आके पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी। उसके बैकड्रॉप में कोर कमेटी का इजलास हुआ और प्राइम मिनिस्टर साहब की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई कि वो किसी का प्रेशर कबूल नहीं करेंगे, अगर किसी को हुकूमत हटाने का शौक है वो पूरा कर लें, लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा किसी को भी। तो आप जरा इस हवाले से बताइएगा। मैं अर्ज करूँ जी कि बीइंग अ पार्टी लॉयलिस्ट जी, और हमारी आइडियोलॉजी की लॉयलिटी है और किसी चीज़ की नहीं, तो उसको देखते हुए हम बड़े डिस्टर्ब थे इस सारे एपिसोड में। अच्छा, कि ये क्या मामलात हो रहे हैं। तो मैं पर्सनली जो है मैंने उस सीख की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मैंने ज़ाती तौर पे जी। अच्छा,
میں جا کے ملا ان سے, ہی واز ویری کائنڈ, انہوں نے فوری مجھے ٹائم دیا. تو 1-on-1 ملاقات تھی, کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا اس میں. میں نے یہ ٹیک اپ کیا ان کے ساتھ کہ جی یہ کیا کیا کیا. تو مجھے ان کے جو الفاظ تھے نا جی, انہوں نے کہا ابراہیم میں نے اللہ کو جان دینی ہے, اور میرا سگا بھائی بھی ہو, میری فیملی کا کوئی قریب ترین انسان بھی ہو, میرا دوست بھی ہو, لا ول ٹیک اٹس کورس. اچھا, لیکن لا ول ٹیک اٹ کورس ڈز ناٹ مین کہ وہ کسی کے خلاف جائے گا. وہ اس کے فیور میں بھی ہو سکتا ہے کہ جی یہ از انوسینٹ. اگر انوسینٹ ہے تو دنیا پاکستان کا کوئی قانون اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا, نو پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اور اگر وہ ہے انوالوڈ ہے تو پھر کوئی اس کو اس میں بچا نہیں سکتا, چاہے اس کا جتنے بھی نہیں, کچھ بھی نہیں نا جی. اس میں ایم این ایز کا تو یا ایم پی ایز کا اپنے بھی چھوٹے اپنے ان کے ذاتی ایشوز بھی تھے اس معاملے میں. لیکن آپ ایک اور بھی دیکھیں نا اسٹانس, جہانگیر خان صاحب, انہوں نے آج تک کبھی یہ بیان نہیں دیا میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں. جس دن انہوں نے کہا نا جی ہمارا حلف ہو گیا اور یہ ساری چیزیں باتیں ہوئیں, اس دن انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی میں تھا, میں ہوں اور میں رہوں گا. اس سے ان کی لیول آف ڈٹرمنیشن جو ہے یا پارٹی کے ساتھ افیلیشن وہ بھی سامنے آتی ہے. یہ تو آپ نے بتایا. لیکن خان صاحب کی ایٹ دا سیم ٹائم ان کی بھی ڈٹرمنیشن, کمٹمنٹ دیکھیں. ایسا بھی ہوا ہے سابقہ ادوار میں کہ لوگوں کی ویڈیوز آئیں, پیسے لے رہے ہیں وزیر تعلیم صاحب اور وہ رکھ رہے ہیں, اس کے باوجود ان کو ان کے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا. یہاں پر اگر ہمارے کسی وزیر پہ ایلیگیشن لگا ہے, ہمارے کسی پارٹی کے سینئر اس پہ لگا ہے, ممبر پہ لگا ہے, تو خان صاحب نے ہیزیٹیٹ نہیں کیا. خان صاحب نے کہا جو قانون کہتا ہے آپ اس کے مطابق. اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا. بالکل ایسے ہوگا جی. میں صابر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. صابر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صابر صاحب بتائیے گا, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی پچھلے دنوں, آپ کی کیا رائے ہے, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کور کمیٹی کا اجلاس بھی کیا اور جو اسٹیٹمنٹ آج آئی اس میں انہوں نے کہا کہ کسی پریشر گروپ کے ہاتھ تو بلیک میل نہیں ہوں گے. ابراہیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی 1-on-1 پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور ان کا یہی مائنڈ تھا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ جی وہ ایک گروپ بنا, ان سے ملاقات ہوئی اور اب بیرسٹر علی ظفر صاحب کو یہ اسائنمنٹ دی گئی کہ وہ اس چیز کو دیکھیں گے, اب ان کی رپورٹ بھی آئے گی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک گروپ بن چکا ہے اور گروپ والے کہتے ہیں کہ یہ گروپ حقیقت ہے اور 2000 سے تک یہ رہے گا. اچھا. اور اب ساری باتیں اس گروپ کے فورم سے ہی یہ مطالبات بنوائے جائیں گے. اور پھر پنجاب گورنمنٹ نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک ڈپٹی سیکرٹری بھی تعینات کر دیا ان کے مطالبے سے, اور وہ ڈپٹی سیکرٹری اب لیزان آفیسر ہوگا JKT گروپ اور وزیر اعلیٰ کے درمیان, اور اپنی تمام ضروریات جو ہے وہ اسی DS کے ذریعے پہنچائی جائیں گی اور وہ براہ راست وزیر اعلیٰ تک پہنچیں گی. تو یہاں تک تو معاملہ یہ. پھر ایک DPO کی بھی بات بھی آئی کہ وہ بھی ٹرانسفر ہو گیا. یہ ساری جب چیزیں آ رہی تھیں اور JKT گروپ یہ کہہ رہا تھا باہر آ کے کہ وزیر اعلیٰ سے ہماری ملاقاتیں ہو گئی ہیں, تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں اور ہماری شکایات دور کی جائیں گی. اس میں یہ بھی تھا کہ کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, کچھ اسکیمیں جن کو کہا جاتا ہے اور اس کے عام میں, وہ بھی MPAs MNAs کی اکاموڈیٹ کی جائیں گی اگلے بجٹ میں اور اگلے مالی سال میں. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ بھی حل کر لیا جائے گا. شاید اسی لیے پھر انہوں نے کور کمیٹی کا اجلاس بلایا عمران خان صاحب نے جی, اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو بھی بلایا گیا. اس میں جو میسج دیا گیا اس میں انہوں نے, پرائم منسٹر نے یہی کہا کہ جو کچھ میڈیا میں آ رہا ہے یہ میری پالیسی کے خلاف ہے اور ہم نے کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا اور نہ ہی ان کے مطالبات اس طریقے سے پورے کرنے ہیں, ان کی شرائط پوری کرنی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ چلتا رہے گا, کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں. اور زیادہ سے زیادہ یہ بجٹ کے معاملے میں ہمیں انڈر پریشر کر رہے ہیں تو بجٹ زیادہ سے زیادہ نہیں منظور ہوگا, نہیں ہوتا تو ہم اپنا دوسرا اپوزیشن کا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ CM پنجاب کو بھی کہا گیا اور کور کمیٹی کے ارکان کو بھی کہا گیا کہ اس سلسلے میں تو ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, اور اس تاثر کی نفی کرنے کی کوشش کی گئی جو JKT گروپ کی طرف سے آ رہی تھی. اوکے. اب بجٹ سیشن آئے گا, اس میں اگین
वो भी JKT ग्रुप भी सारी चीजें देख रहा है और उसमें फिर एक दफा मेरी इत्तला के मुताबिक एक दफा फिर गिव एंड टेक पे मामला जाएगा और अगेन कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, और आपने कहा ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वाज़ी पोजीशन ली तासर को नफी करने के लिए। दूसरा ये बताएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी आज डिनर दिया हुआ है और ANP और पीपल्स पार्टी ने वफूद की सतह पे मुलाकात की है, दोबारा फाल करने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। आप समझते हैं फाल करने में कामयाब हो जाएंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और मरियम नवाज साहिबा एक ही टेबल पे बैठ जाएंगे PDM की? लेकिन पीपल्स पार्टी अभी थोड़ा सा दिखाएगी, वो कहते हैं नखरा दिखाएगी। अच्छा, और उसकी वजह यह है कि मरियम सफदर साहबा जो चाहती थी कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाया जाए, धरना, लॉन्ग मार्च, तो मेरा ख्याल है कि वो सारा जो नैरेटिव है वो तो खत्म हो गया। और अब शहबाज शरीफ साहब आए हैं मैदान में, और शहबाज शरीफ साहब आपको पीपल्स पार्टी जब इन हाउस तब्दीली की बात करती थी और फिर आपको मालूम है कि गालम गलोच की हुई, इल्जाम तराशी की हुई, जेल की बातचीत की गई, तो अब मरियम सफदर साहबा तो पीछे चली गई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा कोशिश की है पीपल्स पार्टी को करीब लाने की, PDM को फाल करने की, लेकिन फर्स्ट स्टेज पे तो पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत जो है वो नहीं आई और उनके नुमाइंदे जो हैं वो शरीक होंगे। और अभी तक मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज किसी एक पेज पे आ सकेंगे, क्योंकि मरियम सफदर साहबा बदस्तूर मौजूद हैं, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो फ्रेश इलेक्शन हर सूरत में चाहते हैं, इन हाउस तब्दीली वो नहीं चाहते। जबकि हमारी इत्तला यह है कि पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान 30 साल पे हो चुका है और अब इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान? जी, पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जाएगा जिससे कोई सिस्टम को डिटेल करने की कोई कोशिश की जाए, जो कि मरियम नवाज का एक एजेंडा था। तो आपने देखा होगा कि अब पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस नहीं है और PTI भी आराम से अपना काम कर रही है, और JKT ग्रुप जो है वो भी इसीलिए वो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा अभी तक जो कि पहुंचा सकता था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जैसे ही ग्रुप ये मारिज वजूद में आया था तो फौरी हाथ लेना चाहिए था उस पर, तो अभी तक बराह रास्त या क्या कहना चाहिए खुलेआम ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि PMLN ने उनसे रब्ता किया हो या कोई मुलाकात में हो, अभी वो भी काफी मौक़ात। मेरे साथ साबिर साहब रहेगा, मैं चौधरी साहब का आपसे सवाल करने, मैं बजट सेशन के हवाले से इब्राहिम खान साहब करते रैली में आपने साबिर शाकिर साहब का एनालिसिस सुना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बजट इज अराउंड द कॉर्नर, जून के पहले या दूसरे हफ्ते में बजट आ जाएगा, वो आपके लिए क्रूशल होगा। एक तो बजट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों की बहुत सी तवक्कुआत नहीं, आपका इंशाल्लाह तीसरा बजट होगा। जी बिल्कुल, पहले दो बजट में तो कोविड भी था और स्टेबलाइजेशन की तरफ आप गए थे, अब तो शौकत तरीन साहब कहते हैं कि कोई बिजली के नर्स नहीं बढ़ाए जाएंगे और टैक्सेस में इजाफा नहीं किया जाएगा, बेस बढ़ाई जाएगी, टैक्सेस की इंडेक्स ऊपर से नहीं, मतलब कि ज्यादा कैप्स नहीं लगेंगी। उसमें ये जो इतिहाद है, इकट्ठ है PTI का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। साबिर साहब को ये खदशा है कि उसमें जाहिर बात है वही लोग जो जिनके हवाले से प्राइम मिनिस्टर से क्लियर मैसेज दिया है वो दोबारा से प्रेशर डाल सकते हैं। देखिए, वो इसलिए बजट के हवाले से खास तौर पे वो नहीं डालेंगे क्योंकि उसके को वो डायरेक्ट इफेक्टिव नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके रेवेन्यू जनरेशन बजट होता है ना, जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, उसमें देखें ना उनके एज एन MPA उनके जो इश्यूज हैं लोकल वो एड्रेस हो गए और होने चाहिए, हर जमात में होते हैं, तो वो तो अपनी जगह पे हो गए। लेकिन बजट में ये जो आप बता रहे थे अभी बिजली इस वक्त दुनिया में ये पोजीशन है कि कतर ने जो है कैलिफोर्निया की कंपनी है यूटिलिटी धरामा, अच्छा, उससे 1.56 सेंट्स, दैट मीन्स के ₹2.5 यूनिट पे उन्होंने सोलर उनसे लिया 800 मेगावाट। अब जहां पे 800 मेगावाट का वो ₹2.5 पे ले रहे हैं, दुनिया में ₹2.5 यूनिट की इस वक्त अवेलेबल है सोलर,
ہم وہی بجلی ہے 25 سے 30 روپے میں یہاں پہ، کیونکہ سابقہ ادوار میں اتنے انہوں نے کانٹریکٹس جو کیے 20 سالہ، 7,000 کی کنزمپشن کی ضرورت ہے، 11,000 کی پیمنٹ کریں گے. کبھی دنیا میں ایسی آپ نے مثال نہیں جس کی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں جی کیپیسٹی چارجز، وہ یہی ہیں کہ ضرورت سے آپ کی جتنی ضرورت ہے اس پہ چاہے آپ مہنگا کریں یا سستا کریں علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ کہ اس کو آپ یوٹیلائز بھی نہیں کر رہے پھر بھی آپ اس کے پیسے بھر رہے ہیں. تو اس قسم کے جو انفارچونیٹ ڈیسیژنز تھے آئی پی پیز کے ساتھ، ان کو مقصد ہے کہ کلوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ بہتر ہوا ہے، 13 سال بعد آپ سرپلس میں آئے ہیں، اور آپ کی مقصد ہے اکانومی کی گروتھ جو ہے ابھی تو 3.9 انہوں نے بتائی ہے نا جی، اینڈ مقصد ان اندر 30 days آپ اس کو دیکھیں گے، یہ میں آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ یہ 4.5 تک چلی جائے گی. کووڈ ہونے کے باوجود آپ کی ایکسپورٹ بڑی ہیں. اس سے بجٹ میں یہ ریفلیکٹ ہوگا؟ بجٹ میں یہ ریفلیکٹ اس طرح سے ہوگا کہ ہم ٹیکسز انکریز نہیں کر رہے، ٹیکس نیٹ ورک کو جو ہے وہ اتنا اس میں کوشچن ہے کہ اگر آنےسٹلی ایف بی آر اس کو ٹیک اپ کر لے تو یہ آپ اس کو ڈبل کر سکتے ہیں جو اس وقت ہے. پولیٹیکل جو مینجمنٹ ہے اس کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، جیسے صابر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو گروپ ڈکلیئر کیا ٹل 2023. جی دیکھیں پولیٹیکل مینجمنٹ بھی بہت بڑا اہم ایک ہوتا ہے، پارٹی کو ساتھ میں آپ نے اکانومی چلانی ہے، گورنمنٹ چلانی ہے، لیکن پولیٹیکل مینجمنٹ بھی کرنی ہے. جی پولیٹیکل مینجمنٹ جیسے شاکر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تھرو جو ہے ڈیموکریٹک مینز اگر کوئی چینج ہے یا نہیں ہے تو تھرو ڈیموکریٹک مینز ہو، یہ روڈوں پہ اور یہ ایجیٹیشن اور مقصد ہے جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہیے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ مقصد ہے کہ بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ نیشنل ایشوز پہ آئیں. نیشنل ایشوز پہ ہمیں جتنا کنٹراڈکٹ کرنا چاہیں، ہمارے پہ طنز کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی اچھی بات بتانا چاہیں، ہم ویلکم کریں گے. لیکن جب وہ ویسٹڈ انٹرسٹ بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں چند لوگوں کے یا چند خاندانوں کے، اس سے پھر جو ہے معاملات نہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2 سال میں بہتری کی طرف آئے گی. پولیٹیکل پارٹیز ساری اس میں کوشش کریں گی. جہاں تک شاکر صاحب فرما رہے تھے ان کا نون لیگ کی ایفرٹ جو ہے شہباز شریف صاحب کی ایز اے نیو پلیئر انہوں نے میدان میں بھیجا ہے، تو بیسک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. سیٹ ایک ہے، کینڈیڈیٹ 2 ہیں، تو وہ دو ایک دوسرے کو لگا رہے ہیں کہ میں اس کو کس طرح گرا کے میں آ سکتا ہوں، اور دونوں کو یہ بات کلیئر ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ تو نہیں ہے؟ نہیں، گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہے جی. بیسیکلی ٹرائی دیکھیں نا، ایک نیچرل سا بڑا ایک بات ہے کہ ان کا الائنس ہی نہیں بنتا کیونکہ دونوں ایک ہی سیٹ کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. تو ایک دوسرے کو کئی مواقع پہ یہ چکمہ دے چکے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے. اکٹھے ہو جاتے ہیں جب ایک ہدف ہو تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایسے پہلے ہو گئے تھے پی ڈی ایم میں. دیکھیں پی ڈی ایم میں ہوئے پھر کتنے دن چلا؟ ہاں یہ ہے کیونکہ ان کا وہ اپنا جینون نہیں ہے، کاز جو جینون نہیں ہے وہ سیلف ویسٹڈ انٹرسٹ جنریٹڈ ہے. ٹھیک ہے. ذرا چودھری نثار صاحب کے حوالے سے پوچھتے صابر شاکر صاحب، چودھری نثار علی خان صاحب کی جو انٹری ہے اس پہ بڑی ہائپ بنی ہوئی تھی. آج تو انہوں نے حلف بھی نہیں لیا اور انہوں نے کہا میں کسی گیم کا حصہ نہیں ہوں. آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ 3 سال بعد انہیں خیال آیا پنجاب اسمبلی کی ظاہر ان کا اپنا ایک حلقہ ہوگا. 3 بجٹ 2 بجٹ تو گزر گئے، اب تیسرا بجٹ آ رہا ہے، وہ آج آئے تھے حلف اٹھانے کے لیے. چودھری نثار صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا کوئی پنجاب میں فورسیبل فیوچر میں کوئی کیریئر یا کچھ پوزیشن لیتے ہوئے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کا کوئی ہے ان کو اشارہ یا ان کا کوئی رول. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرڈیننس آ رہا ہے اور آرڈیننس کی زد میں آ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بلکہ انہیں کے لیے آرڈیننس تھا. شوکت ترین صاحب کو سینیٹر بنایا جانا ہے، ان کی سیٹ خالی کروانی ہے اور تاکہ وہ وفاقی وزیر کا درجہ ان کو مل سکے. شوکت ترین صاحب اسحاق ڈار صاحب کی سیٹ بھی آپ کہہ رہے ہیں شوکت ترین صاحب کو الیکشن کروائیں گے؟ جی بالکل، پنجاب سے شوکت ترین صاحب کو لڑوائیں گے. اسحاق ڈار صاحب کو ڈی سیٹ کرنا ہے. پہلے سے قانون موجود نہیں ہے اور کہ اگر کوئی رکن منتخب ہونے کے بعد بھی اوتھ نہیں لیتا تو اس کا کیا کرنا ہے. تو اس کی زد میں چودھری نثار صاحب بھی آ رہے ہیں کیونکہ جب آرڈیننس آ جائے گا تو ظاہر ہے وہ سب کے لیے ہوگا. تو چودھری نثار علی خان صاحب کے لیے پھر دوبارہ ضمنی الیکشن وہاں پہ ہونا ہے اور دوبارہ اگر انہوں نے ضمنی الیکشن میں لڑنا ہے تو پھر یہ سیٹ کیوں خالی چھوڑی. تو اس لیے چودھری صاحب کے لیے یہ افتاد آن پڑی اور انہوں نے آج خود بتایا بھی ہے کہ میں تو صرف اس لیے آ رہا تھا. اور آئی تھنک کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور کاف لیگ کی طرف سے بھی کولڈ شولڈر دکھایا گیا ان کو
اور ان کا ابھی تک سیاسی رول اس لیے بھی نہیں دیکھا جا سکتا کہ نہ تو وہ کاف لیگ کو سوٹ کرتے ہیں بطور، یعنی کہ سی ایم کے لیے کہہ سکتے ہیں نا جی تو گزار صاحب بہت بہتر ہیں، اور نہ ہی مسلم لیگ نواز جو مریم سیگمنٹ ہے ان کے اندر، نہ ہی ان کو چودھری نثار صاحب سوٹ کرتے ہیں، نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتے ہیں. اور اس لیے عثمان گزار صاحب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اگین ان پہ مریم نواز صاحب بھی چاہتی ہیں کہ گزار صاحب تبدیل نہ ہو، پرائم منسٹر خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ گزار صاحب تبدیل نہ ہو، کاف لیگ بھی ان کے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ ایک لکی پوائنٹ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ چودھری نثار صاحب کا کوئی اس طرح کی لاٹری نکل سکتی ہے. شہباز صاحب باہر جانا چاہ رہے تھے اور ان کو لاہور ہائی کورٹ سے اجازت بھی ملی، پھر ظاہر بات ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں آ گیا، کیبنٹ نے تھرو پروسیس. اب انہوں نے درخواست اپنی وڈرا کروا رہے ہیں، یہ خبریں آ رہی تھیں. اب وہ پاکستان میں رہ کے اپنی سیاست میں زیادہ متحرک ہو رہے ہیں، پہلے باہر جانا چاہ رہے تھے. یہ چینج آف ہارٹ کیسے ہوا؟ اس میں باہر تو اس لیے وہ جانا چاہ رہے تھے کہ میاں صاحب سے کچھ انہوں نے بڑے بھائی سے مشورے کرنے تھے اور ان کو اعتماد میں لینا چاہ رہے تھے کہ مجھے فری ہینڈ دے دیا جائے اور مجھ پہ اعتماد کیا جائے. اچھا. تو میں ہرگز آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا، اور مریم صفدر صاحبہ کو تھوڑا سا میسج آ جائے کہ وہ مجھے ہی میری اطاعت قبول کرے. تو وہ اس لیے کچھ اہم صلاح مشورے تھے، اس لیے جانا تھا انہوں نے. باقی بیماری شماری کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ بالکل ٹھیک تھے ماشاءاللہ، اور اب بھی ٹھیک ہیں، کوئی چیک اپ بھی نہیں کروایا اس دوران. اب جو انہوں نے اپلیکیشن واپس لے لی ہائی کورٹ سے، وہ اس لیے کہ وہ تو بلیک لسٹ پہ نام نکلوانے گئے تھے، تو گورنمنٹ نے اور نیب نے ایک پٹیشن فائل کر کے سپریم کورٹ میں اپیل فائل کر دی اور نام بھی ان کا ای سی ایل میں ڈال دیا، اور ان کی ضمانت کی منسوخی کے لیے بھی وہ جا رہے ہیں. تو اس لیے ہائی کورٹ میں ان کا اسکوپ بہت کم ہو گیا تھا، اور اس لیے انہوں نے یہ اپلیکیشن واپس لی ہے. اور اس میں کوئی ان کی وہ تھا کہ امپلیمنٹ کروایا جائے، تو امپلیمنٹ تو کیا، گورنمنٹ نے اگریسولی سپریم کورٹ میں فائل کر اور ای سی ایل میں نام بھی ہو گیا. تو اس لیے وہ اس میں کوئی ان کی اپنی یہ ان کے وکلا نے یہی مشورہ دیا کہ اب یہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو ہم واپس لے لیتے ہیں. تو انتظار کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی اپیل کا کیا بنا. ٹوورڈ دی اینڈ بجٹ کے حوالے سے آپ کی رائے میں کیا عوام کی توقعات وابستہ ہوں گی؟ شوکت ترین صاحب نئے وزیر خارجہ یہ بجٹ بنا رہے ہیں، ان کی اپنی اکنامک فلسفی ہے، عبدالحفیظ شیخ صاحب کی اپنی تھی، اسد عمر صاحب کی اپنی تھی. آپ کی رائے میں کیسا بجٹ لوگوں کی توقعات ہوں گی کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو تیسرا بجٹ دینے چاہ رہی ہے، اور اب جبکہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کے باوجود 3.9 اکنامک گروتھ ریٹ ہے، ہماری ایکسپورٹس ماشاءاللہ بڑھ رہی ہیں، فورن ریمیٹنسز ریکارڈ ہوئی ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی عوام کی اور کیسا ہونا چاہیے بجٹ؟ میرا خیال ہے یہ تو پی ٹی آئی کو بھی اندازہ ہو گیا. پرائم منسٹر خود اسد عمر صاحب، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، وہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار ہیں، فریش الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں، اپوزیشن پہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب جو ہدایات دی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ نئے ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، اور بجلی کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کیا جائے گا. آئی ایم ایف کی طرف سے جو لسٹ ہے، جو ڈیمانڈ لسٹ، اس کو فالو نہیں کریں گے. اب جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ آگے بڑھیں گے، اور ہیلتھ کارڈ پہ ان کی توجہ زیادہ ہوگی، اور اس کے بعد کسان کارڈ پہ، پھر راشن کارڈ پہ اس طرح کے اقدامات کریں گے. اور دوسرا تنخواہ دار طبقے کے لیے سیلری بڑھا دی جائیں گی. یہ ہے ٹیکس نیا نہیں لگایا جائے گا، ان کی پالیسی ہے، بلکہ ٹیکس نیٹ میں ان لوگوں کو لایا جائے جو ٹیکس نہیں دے رہے. تو اس لیے ان کا آخری بجٹ بھی ہو سکتا ہے، میکسیمم سیکنڈ لاسٹ ہو سکتا ہے. تو یہ آخری بجٹ سمجھ کے ہی انہوں نے یہ بجٹ تیار کرنا ہے، تاکہ اس دوران اگر کوئی ناگہانی صورت آ جائے تو عوام کو دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہو. میں یہ آپ کے اس کمنٹ پہ لاسٹ میں جواب لوں. ابراہیم خان صاحب کا سب ظاہر بات ہے ضمنی الیکشن میں اگرچہ وہ نون لیگ کی سیٹی تھی، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، خوشاب ہے، وزیر آباد ہے، ڈسکا ہے، وہاں آپ لوگوں کے ووٹ بڑھے لیکن وہ جو فنشنگ لائن آپ کراس نہیں کر سکی اور فرسٹ نون لیگ رہی اور آپ لوگ سیکنڈ آئے. اچھا یہ بھی ایک بڑا مس پرسیپشن ہے
اچھا، میرے ساتھ 2002 میں وارث کلو صاحب MP تھے، جو میں بھی خوشاب سے جن کی بیٹیاں جیتے ہیں۔ جی میں بھی آزاد بن کے آیا تھا، وہ 3 دفعہ اسی حلقے سے آزاد بن چکے تھے۔ اچھا، نون لیگ نے ان کو اپروچ کر لیا، ان کی اتنا محنتی اور اچھے اخلاق کے انسان تھے مالک وہ، کہ اب ان کا یہ ٹوٹل کریڈٹ ان کا اپنا تھا، ان کی ذات کا، ان کے خاندان کا، ان کی فیملی پالیٹکس، کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کا۔ اب کیونکہ پھر ان کی ایکسپائری پہ جو ہے ایک نیچرل ریئیکشن آتا ہے ہمدردی کا بھی، تو وہ 2 کمبینیشن جب بڑھ گئے تو اس میں گنگا میں جو ہے نون لیگ نے کیونکہ ٹکٹ دیا ہوا تھا تو وہ اس کے جی نون لیگ کی کامیابی میں اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وارث کلو ہمسیلف 3 دفعہ وہاں سے انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو گئے، 5ویں دفعہ تھا ان کا یہ جی، اور ویری فائن ہیومن بینگ۔ اور سیم گوز فار ڈسکا اینڈ وزیر آباد، آپ کہتے ہیں؟ ڈسکا اینڈ وزیر آباد اگین وہ ان کی تھیں اپنا پرانی سیٹیں، اور سوال کا زاویہ یہ تھا جیسے صابر شاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی اب توقع یہ ہے کہ نیا ٹیکس نہیں لگے گا، بجلی کے پرائسز میں کنٹرول آئے گا، کنٹرول آئے گا، ایگزیکٹلی پیپلز بجٹ ہوگا، پیپلز عوامی بجٹ۔ ایبسولوٹلی۔ پچھلی دفعہ جو بجٹ بن رہے تھے اس میں ہمیں ہرڈلز آ رہی تھیں سابقہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے، وہ تھی آپ کی امپورٹ اورینٹڈ اکانومی۔ یہ ہم جو بنا رہے ہیں یہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے، اور یہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہوتی ہے اس کے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، 60s کے بعد یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 50 سال کے بعد آپ کے 10 ڈیم جو ہے وہ بن رہے ہیں پاکستان میں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی نیشنل انٹرسٹ میں جو چیزیں ہیں لانگ ٹرم، تو اس طرح سے ہم لے کے جا رہے ہیں اکانومی کو تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس سے بینیفٹ اٹھا سکیں، نہ کہ ڈنگ ٹپاؤ کام ہو۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ وی ہوپ اینڈ پرے کہ جو آنے والا بجٹ ہے وہ عوامی بجٹ ہو اور عوام کے لیے بہت انشاءاللہ۔ ابراہیم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، صابر شاکر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن ٹیلی فون۔ ویورز جی، ہم نے آپ کو جو سیاست میں اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کا احاطہ پیش کرنے کی کوشش کی، ایک ہم نے آپ کو ایک پرسپیکٹو دیا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو ایک اہم ایشو ہے حج کے حوالے سے، کیونکہ آج 12 شوال ہے اور ظاہر بات ہے جو بہت سے متمنی ہیں حج بیت اللہ شریف کے، ان کے ذہنوں میں اذہان میں سوالات ہیں کہ اس دفعہ حج ہوگا، اگر ہوگا تو کتنے لوگ اس میں شریک ہو سکیں گے، کیا SOPs ہوں گے، کووڈ ویکسینیشن بھی اب ہو رہی ہے تو تمام ویکسینیشنز ہیں وہ الاؤڈ ہوں گی، پھر کیا سعودی حکومت نے طے کر لیا ہے کہ کیا 60,000 جو ہے اس دفعہ حجاج کرام کو اجازت ہوگی حج کرنے کی، اس میں کیا کوٹا ہوگا، پاکستانی کتنے فیصد ہوں گے، سعودیز کتنے فیصد ہوں گے، اور دیگر ممالک کے اسلامی ممالک یا پوری دنیا سے جو مسلمان آتے ہیں ان کا کیا شیئر ہوگا۔ اس حوالے سے چونکہ کچھ متضاد خبریں آ رہی تھی تو ہم اس پہ ذرا گفتگو کریں گے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب سے۔ ایک بریک کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اب خسارہ بس خدا کا۔ اگر زہر کا تریاق جلدی نہ مل سکا تو ڈر ہے ہم انہیں کھو نہ دیں۔ خوشیوں کو اذیت میں بدلنے والی کی زندگی ناقابل برداشت بنا دوں گا ہم ارطغرل کے شبے اور غصے کے اس وقت متحمل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو محل میں موجود ہر غدار کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں میں۔ ایک طرف قبریں کھود رہے ہیں، اب ہم اس بھروسے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، اور دوسری طرف ہماری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ اس نے زہر دینے کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا تو میری تلوار اسے جواب دے گی۔ یہ سرزمین وطن ہے ہمارا، ایک ایک قطرہ اپنے لہو کا بہا ہے، قیامت تک ہم یہی مقیم رہیں گے، تمہارا سر قلم کروں گا۔
جو اللہ نے پاکستان میں ڈائیورسٹی دی ہے اور جو آگے انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں، یہ ٹورزم ہمیں فورن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا اور ٹورزم سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نوکریاں دے گا۔ بھارت میں دسمبر 2019 سے نافذ العمل متنازع شہریت کا قانون ہندوتوا کے مذہبی تعصب پر قائم مودی سرکار کے انتہا پسند اقدامات کی بدترین مثال ہے۔ اس متنازع قانون کے خلاف بھرپور مقامی احتجاج اور شدید عالمی رد عمل کے باوجود بھارت میں اشروں سے مقیم دوسرے ممالک سے آئے مسلمانوں کو بھارتی شہریت کے آئینی و جمہوری حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ہندوتوا اصول کے مطابق ہندوستان اگر صرف ہندوؤں کا ہے تو پھر مودی سرکار پہ جمہوریت کا لبادہ کیوں؟ قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ حامد رہتا ہے، یہ بارڈر پہ ہوتی ہے، فائرنگ گاؤں میں ہوتی ہے، کئی مطلب ہے آدمی زخمی ہوئے، کئی شہید ہوئے ہیں۔ انڈین فائرنگ ہوئی بلا اختیار، میں زخمی ہو گیا، میرا بھتیجا شہید ہو گیا، ایک اور آدمی تھا جو ادھر ناطق کا رہنے والا تھا، وہ بس سامنے شہید ہو، موقع پر ہی شہید ہو گیا تھا۔ تو جو دھماکہ ہوا میں نے اٹھ کر دیکھا، ادھر ٹکڑے بھی اور گرد و غبار نظر آ رہا تھا۔
پھر مڑ کر دیکھا تو ادھر یہ بچہ بے ہوش پڑا تھا، یہاں لگی اسے اور یہ ٹانگ فریکچر ہو گئی. تو پھر اس کو دیکھ کر بھی اپنی ہو گیا. پھر مجھے بھی جو 2 ٹکڑے لگے تو پھر بعد بٹالیا میں لے گئے. میں نے سمجھا فوت ہو گیا. وہاں کچھ سانس لے رہا تھا، انہیں ریفر کیا گیا راولا کوٹ. تو مجھے کہا جا ایکس رے کرا. میں جیرا گیا، جیرے ایکس رے کرایا تو 2 ٹکڑے ایک ٹکڑا انہوں نے وقت نکال دیا، ایک ٹکڑا بھی اس میں اندر ہی میں ہے. جب چاہے فیل کر دیتے ہیں. ہمارے کاروبار معطل ہیں، تعلیمی ادارے معطل ہیں، ہم باہر نکلنے سے بڑے مجبور ہیں. ہم باہر نکلتے ہیں، واپس سے آنے کی امید نہیں ہوتی ہے. ویلکم بیک ویورز. ہم نے جیسے آپ کو کہا تھا بریک سے قبل کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہوں گے حج کے حوالے سے، حج بیت اللہ شریف کے حوالے سے. بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ پاس لوٹ کے آئے ہیں. جو وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب، ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا، لائیو شو ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا آپ کو معلومات دے دیتے ہیں کہ اس ایشو کے حوالے سے جو لوگ اسپیشلی انٹرسٹڈ ہیں. ظاہر سی بات ہے ہر سال لاکھوں فرزندان توحید حج بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں اور اس کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے لاسٹ ایئر حج نہیں ہو سکا تھا اور بڑے ریسٹرکٹڈ تھوڑے پیمانے پر لوگوں کو اجازت دی گئی تھی ایس او پیز کے ساتھ. اس سال بھی ابھی تک یہ حتمی طور پہ فیصلہ نہیں ہوا. کلیریفیکیشن یہ ہے کہ خبر آ گئی تھی کہ شاید 60,000 لوگوں کو اس دفعہ حج بیت اللہ شریف کی اجازت دی جائے گی، لیکن اس حوالے سے جو وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب، ان کی بات ہوئی ہے سعودی عرب کے جو وزیر حج ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ سجیشن ہے، یہ تجاویز ہیں، اس پہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ کتنے لوگوں کو اس دفعہ حج بیت اللہ شریف کی سعادت کی اجازت دی جائے گی، اس کی کیا ایس او پیز ہوں گے، اس کا کیا بریک اپ ہوگا. تو ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ کلیئرٹی رکھیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک فریضہ ہوتا ہے جو ہر مسلمان ادا کرنا چاہتا ہے صاحب ثروت. اور ساتھ میں یہ بھی ایک ایشو آیا تھا کہ جو کووڈ ویکسین ہے اس میں چائنیز ویکسین جو ہے وہ نہیں ہے جو WHO کی ریکمینڈڈ ہے، باقی دیگر ویکسینز ہیں، تو وہ بھی معلومات لینا چاہ رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا نور اللہ قادری صاحب کے ساتھ. انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ آئیں گے اور اس حوالے سے بتائیں گے.
کہ پاکستان نے لیٹر لکھا ہے سعودی وزارت حج کو, وزارت خارجہ کو, کہ جو چائنیز ویکسین ہے, چونکہ پاکستان میں میجورٹی بلکہ 99% لوگوں کو چائنیز ویکسین لگی ہے, سائنو فارم, سائنو ویک, کینسینو, ایسٹرازینیکا بھی لگی ہے, لہٰذا جو WHO کی ریکمینڈڈ ویکسین ہے ان کو بھی شامل کیا جائے تاکہ جو پاکستانی جنہوں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرا لیا ہے چائنیز ویکسین کے ساتھ وہ بھی ایلیجیبل ہو جائیں اور وہ حج کے لیے مکہ شریف جائیں اور مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول پر حاضری دیں. ان حوالوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ہم کوشش کرتے رہیں گے, اس دوران لائیو شو ہے کہ ان سے رابطہ ہو جائے, مزید معلومات آپ کے سامنے لے کر آئیں. ایک اور عام ایشو کی طرف میں بھی آگے بڑھنا چاہوں گا اور وہ ہے آج کووڈ کے حوالے سے وزارت تعلیم کا بڑا اہم اجلاس ہوا اور اس میں وزیر تعلیم جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں شفقت محمود صاحب نے اس کی سربراہی کی اور جو صوبائی وزراء ہیں کیونکہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے وہ بھی اس میں شریک ہوئے اور اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی بچے کو اس سال بغیر امتحانات کے پروموٹ نہیں ہونے دیا جائے گا. امتحانات ہوں گے, پہلے 12ویں اور 11ویں جماعت کے طلباء کے امتحانات ہوں گے اور یہ امتحانات لیکن 20 جون یعنی اگلے ماہ 20 جون کے بعد انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور جو گرمی کی چھٹیاں ہیں ہمارے یہاں 3 ماہ کی ہوتی ہیں, جون, جولائی, اگست, اس دفعہ ان کو محدود کیا جائے گا کیونکہ بہت زیادہ جس سیکٹر نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے اس بیماری کی وجہ سے وہ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے. جانے تو انسانی گئے ہیں لیکن ایجوکیشن سیکٹر پہ بہت زیادہ ناقابل تلافی بچوں کا جو نصاب کو نہیں مکمل کیا جا سکا اس کا نقصان ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جان ہے تو جہان ہے, سب سے اولین ترجیح آپ کی صحت اور جان کو دی جاتی ہے. تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس میں تمام آپشنز کا جائزہ لیا جائے گا اور 20 جون کے بعد سے امتحانات شروع کیے جائیں گے. حتمی تاریخ جو ہے وہ متعلقہ صوبوں کی صوابدید ہوگی کہ صوبہ پنجاب, صوبہ خیبر پختونخوا, بلوچستان, سندھ, گلگت بلتستان یہ کب اپنے اپنے جو ایگزامز ہیں وہ رکھنے چاہتے ہیں. لیکن حد یہ رکھی گئی ہے کہ 20 جون کے بعد اس سے پہلے یہ ایگزامز نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سی جگہیں اب ری اوپن ہو رہی ہیں. یہ خوشائند خبر ہے کیونکہ کرونا وائرس کا جو انفیکشن ریٹ ہے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے, پازیٹیوٹی ریٹ میں بھی ہو رہی ہے, اموات میں بھی کمی آ رہی ہے, ویکسینیشن کا پروسیس بھی بڑھ رہا ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ بہت سے ایسے اضلاع جہاں 5% سے کم ہے وہ سکولز کھول سکتے ہیں. جہاں اس سے زیادہ انفیکشن ریٹ ہے ظاہر سی بات ہے ان کو جو ہے وہ جون کے فرسٹ ویک میں یا سیکنڈ ویک میں وہ کھولنے کی اجازت ہوگی. سیاحتی مقامات جو ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے کووڈ-19 سے متعلق, خیبر پختونخوا کے الحمدللہ کھل چکے ہیں. نتھیا گلی, سوات اور دیگر جو گلیات ہیں اور جو اب سیاح ہیں چونکہ اب یہ ایک طرح سے سیزن بھی شروع ہو رہا ہے گرمی کا اور بہت سے سیاح وہاں کا سفر کرتے ہیں تو اب وہاں پر ان کو جانے کی بھی اجازت ہوگی. یہ بھی ایک بڑی خبر ہے. آپ کے علم میں 8 مئی سے 16 مئی تک بندش کی گئی تھی, کوئی سیاحتی مقامات پر لوگ نہیں جا سکتے تھے, کلوز ڈاؤن تھا, لاک ڈاؤن تھا, لوگ گھروں میں ہی تھے. لیکن حکومت کا یہی کہنا تھا کہ گھر رہیے, محفوظ رہیے اور باہر مت جائیں کیونکہ اس سے آپ انفیکشن پھیلا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہماری کسی نمائندے سے بات ہو جائے, اس کی مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں. لیکن یہ چونکہ ایک اہم خبر ہے اور لوگوں کے ایگزامز جو ہیں اول آپ کے علم ہے کہ جو CIEs ہیں یعنی کہ جو کیمبرج کے امتحانات ہیں وہ پہلے ہی منسوخ ہو چکے ہیں اور انہیں بھی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا جو میں سمجھتا ہوں ایز اے پیرنٹ بھی ایک اچھا فیصلہ ہے کہ بغیر امتحان کے پروموشن نہیں دینی چاہیے بلکہ امتحان ضروری ہے تاکہ بچوں کی جو ان کے اندر ایک مقابلے کی فضا ہے وہ ان کے ذہن میں رہے اور پڑھ کر ان کو پروموشن ملے, نہ پڑھے نہ ملے. پچھلے سال بھی بغیر امتحانات کے پروموشن مل گئی تھی اور اس سے ظاہر سی بات ہے آپ کی جو تعلیمی سرگرمی آپ کی تعلیمی کیپیبلٹیز ان میں کمی واقع ہوتی ہے. یہ بھی فیصلہ ہوا ہے وزارت تعلیم کی آج جو کانفرنس ہوئی ہے کہ یونیورسٹی کے ٹیچرز اور طلباء کو زیادہ ترجیح بنیادوں پر انجیکشن ویکسینیشن کروایا جائے گا تاکہ ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں خلل پیدا نہ ہو. ویسے بھی جو ایج بریکٹس اب چل رہے ہیں اب الحمدللہ کل سے 30 اور اس سے اوپر کے جو زائد عمر افراد ہیں ان کی ویکسینیشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے. اور اچھی زبردست خبر یہ بھی ہے ڈاکٹر فیصل سلطان جو وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت انہوں نے شیئر کی ہے کہ پاکستان نے لوکلی چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ مدد سے پاک ویک کے نام سے جو ویکسین ہے وہ تیار کر لی ہے. سو کلیپس اینڈ ہیڈز آف ٹو آر NIH اور جو سائنٹسٹ کی ٹیم ہے اور ویسے بھی جو ہیلتھ ورکرز ہیں انہوں نے زبردست کردار ادا کیا کہ اب جو پاکستانی ویکسین ہے پاک ویک کے نام سے وہ اویلیبل ہوگی پاکستانیوں کے لیے اور انشاءاللہ بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو یہ ویکسینیشن ہوگی کیونکہ اب پوری دنیا نے اپنے آپ کو دوبارہ سے کھولنا شروع کر دیا ہے. جو اہل مغرب ہیں, امریکہ ہے اور جو دیگر ممالک ہے, چائنا ہے جہاں سے یہ بیماری پھوٹی تھی, اب وہاں پر مارکیٹس کھل گئی ہیں, بازار کھل گئی ہیں, بزنس سینٹرز کھل گئے ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کھل رہے ہیں اور اس کا واحد اب حل یہی ہے کہ آپ ایک تو احتیاط کریں,
آپ سینیٹائزر کا استعمال کریں, سماجی فاصلہ لیکن سب سے کرٹیکل یہ ویکسینیٹ اپنے آپ کو کریں. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں گے تو یہ بیماریاں, کیونکہ وائرس تو آ گیا, وی ہیو ٹو لیو ود اٹ, 2021 اس میں گزر جائے گا, لیکن مرحلہ وار آپ کے ریسٹورانٹس, آپ کے شاپنگ مالز, آپ کے جو شادی ہال ہیں وہ کھل جائیں گے, کیونکہ آپ کے علم ہے کہ اس کی بندش کی وجہ سے ایک کلوز ڈاؤن تھا اور لوگوں کو اس میں بزنسز کو, جو اس سے منسلک لوگ ہیں ان کو بڑی پرابلمز ہو رہی تھی, ان کا روزگار متاثر ہو رہا تھا. تو پاکستان میں اللہ کا کرم یہ ہے کہ وہ حالات پیدا نہیں ہوئے جیسے ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں ہوئے تھے, جس میں روزانہ کی تعداد میں لاکھوں لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں, ہزاروں کی اموات ہو رہی ہیں. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اور ایک اچھی پالیسی اپنائی گئی SOPs کی اور ویکسینیشن کی, کہ اب معاملات اس نہج پر ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ امتحانات بھی ہوں گے اور ساتھ میں جو پاکستانی ویکسین ہے پاک ویک کے نام سے وہ بھی متعارف کرائی جا رہی ہے. اس کے سکسیسفل ٹرائلز ہوئے ہیں اور وہ بھی پاکستانیوں کے لیے اویلیبل ہوگی. حج کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتایا, جو ملکی سیاست ہے اس کا بھی ہم نے احاطہ کیا. انفارچونیٹلی وزیر نور اللہ قاضی صاحب سے, وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا, ورنہ زیادہ مستند طریقے سے آپ کو ہم یہ انفارمیشن لیتے. لیکن جو ہمارا کام ہے ہم نے آپ کو انفارمیشن دی تھی کہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, حج کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے حوالے سے آپ کو مطلع کیا جائے گا. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو بتایا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پہ ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ نگہبان.